कराची के हालात पर आपकी नज़र है? जी बिल्कुल नज़र है कराची के मसाइल पे। अब पंजाब के काम को आप देख लें, वहाँ के रोड सड़कें आप देखें, पार्क देखें, सफाई का निज़ाम देखें और उसके बनिस्बत कराची को देख लें तो जिस इलाके में चले जाएं ये कचरे का ढेर लगा हुआ है, रोडें ये टूटी फूटी हैं, सड़कों का हाल बिल्कुल ही खस्ता है। और कौन से ऐसे मसाइल हैं PMLN समझती है कि ये फौरी तौर पर हल होने चाहिए या इसके लिए हमारे पास ये स्कीम है? पानी का मसला है, सबसे पहला इलेक्ट्रिक का मसला है। सिंध हुकूमत को तो फंड मिल रहा है लेकिन काम नहीं कर पा रही है। K4 मंसूबा था, उसका क्या बना? K4 मंसूबे में जो वफाक का हिस्सा था उन्होंने दे दिया, अब सिंध हुकूमत का काम है उसको कंप्लीट करवाए। PMLN अपने तौर पर शहर में काम करने के लिए पूरी तरह तैयार है, बिल्कुल तैयार है, स्ट्रैटेजी के साथ आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मियाँ साहब की पहली तरजीह ये तरक्की, जिस अंदाज में लोग अभी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ देख रहे हैं कि कराची की आवाम, तो इंशाल्लाह आने वाला वक्त मुस्लिम लीग नून भारी अक्सरियत से जीतेगी। अस्सलामुअलैकुम, आई मीडिया के साथ मैं हूं किरण आफ्ताब। कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर, नलकों में पानी आता नहीं, सियासी जमातें नारे खूब लगाती हैं और जिस वक्त कराची की सड़कों को ठीक करने की बारी आती है तो फिर इन्हीं रास्तों पर चलकर अगर आ सको तो आओ। बार बार याद आता है कराची के शहरियों को। तो मसाइल कैसे हल होंगे, कितनी संजीदगी के साथ होंगे? कोई भी बात बहस के बगैर तो मुमकिन होती नहीं, और बहस एक बार स्टार्ट हो तो फिर ऐसा लगता है कराची के मसाइल हैं, ये तो सिमटेंगे नहीं। तो चलिए हम ज़रा तारुफ को भी समेटते हैं और इस मौजू को भी जांचते हैं कि चल क्या रहा है, होने क्या जा रहा है कराची भर में, और बड़ी पॉलिटिकल पार्टी आगे जाके क्या करने वाली है, थोड़ा सा इस बारे में भी बात करेंगे। आज हमें ज्वाइन किया है जनाब KMC पार्लिमानी लीडर और आप सदर डिस्ट्रिक्ट मलीर भी हैं, मोहम्मद फिरोज़ खान साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। कराची के हालात पर आपकी नज़र है, मलीर के मसाइल पर आपकी नज़र है? जी बिल्कुल नज़र है कराची के मसाइल पे, और हम देख भी रहे हैं इस पे गाए बेगा ये आवाज़ भी उठा रहे हैं, असेंबली में भी अपने इजलास में भी करते हैं बात और वैसे भी बात करते हैं। जो सूरत हाल है इसको देखते हुए हमने इससे पहले भी मेयर के ख़िलाफ़ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जो कराची की सूरत हाल, रोड की ये सड़कों की जो सूरत हाल थी उसको देखते हुए, लेकिन काम नहीं हो रहा इस शहर में जिस तरीके से होना चाहिए था। जितना फ़ंड आ रहा काम नहीं हो पा रहा। लेकिन जितना फ़ंड सिंध सूबे को मिलता है उतना ही ये पंजाब को मिलता है। अब पंजाब के काम को आप देख लें, वहाँ के रोड सड़कें आप देखें, पार्क देखें, सफाई का निज़ाम देखें कितना अच्छा है, और उसके बनिस्बत आप कराची को देख लें तो जिस इलाके में चले जाएं ये कचरे का ढेर लगा हुआ है, रोडें ये टूटी फूटी हैं, सड़कों का हाल बिल्कुल ही खस्ता है। ये इंशाल्लाह जब ठीक होगा, कब ठीक होगा? जब लोग मुस्लिम लीग को, नवाज़ शरीफ को वोट देंगे शहर में, तो इंशाअल्लाह ताला ये शहर देखेंगे फिर जिस तरीके से लाहौर और ये पंजाब में काम हो रहा उसी अंदाज में ये शहर भी तरक्की करेगा और यहाँ पे काम होगा। और मुझे उम्मीद है काफ़ी कि जिस अंदाज में लोग अभी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ देख रहे हैं कि कराची की आवाम, लोग बड़ी तादाद में शामिल हो रहे हैं इस शहर से, तो इंशाअल्लाह आने वाला वक्त काफ़ी उम्मीद है कि इस शहर से मुस्लिम लीग नून भारी अक्सरियत से जीतेगी। देखिए, एक बिल्कुल सीधी सी चीज़ है, बिल्कुल सीधी सी बात है, जो काम करता है वोट उसको मिलता है, ऐसे ही है? बिल्कुल। तो कराची में, और चलिए मैं फिर मलीर ही की बात कर लेती हूँ फ़िलहाल तो। मलीर में नवाज़ शरीफ साहब हो, शहबाज शरीफ साहब हो, मरियम नवाज़ साहिबा हो, अब तो देखिए पूरे पाकिस्तान को पता है, सबको पता है काम है इन लोगों ने किया है, इस फैमिली ने किया है जी। मान लिया, एग्रीड। लेकिन कराची में हम कैसे याद रखें इस बात को? हम सिर्फ इंतज़ार करें? नहीं, इंतज़ार नहीं करें। देखें आने वाले इलेक्शन में मैं यही आपकी तवज्जो से लोगों को ये बताऊंगा कि आप एक दफ़ा नवाज़ शरीफ का जो भी ये उम्मीदवार यहाँ से इलेक्शन लड़े उसको वोट दें और कामयाब करवाएं। फिर आप देखेंगे नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ, ये मरियम नवाज़ इस शहर को किस तरीके से तरक्की देती है, किस अंदाज में वो काम करके दिखाए, ये शहर कितना आगे जाएगा। और कौन से ऐसे मसाइल हैं PMLN समझती है कि ये फौरी तौर पर हल होने चाहिए या इसके लिए हमारे पास ये स्कीम है? चलिए मलीर के लिहाज से ही बता दीजिए। देखिए पानी का मसला है, सबसे पहला इलेक्ट्रिक का मसला है, फिर ये सफाई का मसला है, फिर रोड आप जाए इंडस्ट्रियल एरिया बहुत ही बुरे हाल है ऐसे ही है। तो जब तक ये ठीक नहीं करेंगे कैसे ठीक होगा? ये सिंध हुकूमत को तो फंड मिल रहा है लेकिन काम नहीं कर पा रही है, या इनके पास टीम नहीं है, या तवज्जो नहीं दे रहे हैं, या इनको इस शहर से ये दिलचस्पी नहीं है।
ٹھیک ہے نا, جب تک یہ دلچسپی نہیں لیں گے, یہ دل لگا کر یہ کام نہیں کریں گے, یہ کام نہیں ہوگا. اور وہ دل لگا کر کام نہیں کر رہے, نہیں کر پا رہی ہے, کام نہیں کر رہے ہیں, نہ کر رہے ہیں, نہ کرنے کا موڈ ان کا ہے. اگر کرنا ہوتا تو دیکھیں 18 سال سے سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. 18 سال میں پتہ نہیں کتنا کچھ یہ کام یہ کر جاتے. اس کے بنسبت مریم بی بی کو میرے خیال 2.5-3 سال آئے ہوئے پنجاب حکومت میں. آپ دیکھ لیں کس انداز میں وہ کام کر رہی ہیں, دن رات محنت کر رہی ہیں. گلی گلی محلے محلے صفائی کا نظام وہاں پہ دیکھیں آپ, ہاسپٹل کا نظام دیکھ لیں, تعلیم کا نظام, ہاں یہ تعلیم کا نظام دیکھ لیں کتنا بہتر کر دیا انہوں نے. تو یہ ساری چیزوں پہ ہاسپٹل دیکھ لیں کتنا بہتر کیا ہے. تو یہ نہیں کر پا رہی سندھ حکومت وہ. لیکن سندھ حکومت تو کہتی ہے, دیکھیں آپ نے اسپتالوں کی بات کی, مریم نواز صاحبہ جاتی بھی ہیں, ڈانٹ بھی دیتی ہیں, صفائی کے اوپر بھی, انتظامات کے اوپر بھی. لیکن سندھ حکومت کا یہ کہنا ہے کہ جتنے اچھے اسپتال سندھ حکومت نے بنائے ہیں, جتنا اچھا نظام انہوں نے وضع کیا ہے, ابھی اس میں بہت پیچھے ہے پنجاب, بہت پیچھے ہے لاہور. آپ نے خود بھی تو دیکھی ہے نا چیزیں, آپ تھوڑا سا یہ بتائیں ہمیں. نہیں آپ دیکھیں کیسے پیچھے, ہم یہاں کے ہاسپٹل کو دیکھ لیں اور یہ پنجاب کے ہاسپٹل کو دیکھ لیں کیا ہے. صفائی کے نظام کو دیکھ لیں, سولڈ ویسٹ میں انہوں نے یہ ٹھیکہ دیا ہوا سندھ گورنمنٹ نے, کام کیا ہو رہا ہے. آپ کوئی ایک علاقہ دکھا دیں کراچی شہر کا جو کہ یہ صاف ستھرا ہو, ایک علاقہ میں بولتا ہوں, ایک ٹاؤن, ایک QC دکھا دیں گے, بالکل نہیں ہے. یہ نہیں ہے. جتنا فنڈ سولڈ ویسٹ کو مل رہا ہے, وہ اگر 50% بھی پیسہ اپنے اس شہر پہ لگائیں تو بہت اچھا کام ہو جائے گا, بہت بہتر کام ہوگا. جھاڑو والے, صفائی والے, کچرا والے آتے ہی نہیں ہیں, کوئی وہ چیک کرنے والا, کوئی ان سے یہ پوچھنے والا نہیں ہے. حالانکہ میں خود اپنے علاقے کا UC چیئرمین, لیکن ہمیں نہیں پتہ کہ یہاں پہ جھاڑو والے کتنے, کچرے والے کتنے, نہ میں ان کو کچھ کر سکتا ہوں نہ بول سکتا ہوں. جبکہ یہ نظام ٹوٹل بلدیات کے ہینڈ اوور ہونا چاہیے تھا, جو بلدیات کے UC چیئرمین ہیں ان کے ہینڈ اوور ہونا چاہیے تھا, وہ یہ کام کرواتے. لیکن وہ ان سے نہیں پوچھ سکتے بھائی کتنے اسٹاف ہیں, کتنے آئے ہوئے, کتنے نہیں آئے ہوئے. اپنے مرضی سے آتے ہیں, کام کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں, کام نہیں کریں چلے, کوئی پوچھنے والے. اب جب آپ ایسا کہیں گے تو پھر عام آدمی کہاں جائے؟ یہ نظام یہ ٹھیک کرے نا, یہ سندھ گورنمنٹ ٹھیک کرے, یہ میئر کراچی ٹھیک کرے, یہ خود نہیں ٹھیک کر رہی. سیوریج کا نظام, واٹر بورڈ ایک یہ کرپٹ ادارہ بن چکا ہے, واٹر سیوریج بورڈ. آپ واٹر سیوریج بورڈ کو ورلڈ بینک نے اتنا پیسہ دیا ہے لیکن یہ کام نہیں کر پا رہے. آپ پانی یہ ملیر کے اندر نہیں ہے, ملیر کے علاقے میں مجید کالونی ہے, مسلم آباد ہے, مظفر آباد ہے, شیر پاؤ ہے, فیچر کالونی, مانسیرا کالونی, لانڈی 1 نمبر 2 نمبر 6 نمبر تک, یہ پورے ایریا میں تقریباً پانی یہ سالوں سے نہیں ہے. اور بہت بڑی آبادی رہتی ہے, بہت بڑی آبادی ہے, پانی لوگوں کو نہیں مل رہا. اور اسی علاقے سے ٹینکر, وہاں سے آپ دیکھیں منٹوں میں ٹینکر یہ بھر بھر کے وہاں سے جا رہا ہے. فیچر ہائیڈنٹ وہاں پہ لگا ہوا, فیچر پمپ لگا ہوا ہے. اس سے پہلے کی آبادی میں پانی نہیں, اس کے بعد والی آبادی میں نہیں ہے پانی. اس ہائیڈنٹ تک یہ کہاں سے پہنچ رہا پانی, وہاں سے پانی بک رہا ہے, کوئی پوچھنے کوئی بولنے والا نہیں ہے. جبکہ قانون یہ کہتا ہے اگر ہائیڈنٹ آپ نے دے دیا تو دوپہر میں 4-6 گھنٹے کے لیے اس کو بند کرے. یہ نہیں کرتے بند, وہ ٹوٹل 24 گھنٹے وہ پمپ چل رہا ہوتا. اور اسی لیے دوسرے ایریاز میں پانی نہیں آتا, لوگوں گھر میں پانی نہیں جاتا. وہ ٹینکر بھی بیچ رہے ہوتے وہاں سے بھر کے. ہاں. اور وہ جو K4 منصوبہ تھا اس کا کیا بنا؟ پورے شہر کی آبادی کی نگاہیں اس کی طرف ہیں, اور شہری بس ایک ایسا لگتا ہے کہ نا ایک ٹینس کا کوئی میچ دیکھ رہے ہیں. وفاق صوبائی حکومت, صوبائی حکومت وفاق, ایسا ہے. دیکھیں K4 منصوبے میں جو وفاق کا حصہ تھا انہوں نے دے دیا. اب سندھ حکومت کا کام ہے اس کو کمپلیٹ کروائے. جو اپنے حصے کا فنڈ تھا انہوں نے ان کے حوالے کر دیا, وہ اپنا کام وہ کروا رہے ہیں. اب اصل کام یہ سندھ حکومت کا ہے کہ اس کو جلد سے جلد کمپلیٹ کروائیں اور اس کو کر کے دیں. اور آپ اس آرگیومنٹ کو کیسے دیکھتے ہیں کہ اگر وفاق نے فنڈز دیے ہیں تو وہ سوال بھی کر لے کہ بھائی یہ اس کو آپ اسپیڈ اپ کریں, اس معاملے کو تیزی سے چلائیں, تو وہاں سے تو وفاق بھی پیسے دے کر کے ایسے لگتا ہے بھول جاتا ہے. نہیں دیکھا, 28ویں ترمیم کے بعد بہت ساری چیزیں صوبے کے ہاتھ میں ہے, صوبہ خود اس کو دیکھتا ہے. وفاق اتنے صوبے کے معاملے میں وہ انٹرفیئر نہیں کر سکتی, تو اس لیے تھوڑی سی ہے پرابلم. وہ فنڈ تو دے دیتے لیکن کام کرتے ہیں ان کا کام ہے. اور اب جو ڈیولپمنٹ فنڈز ہیں, بہت ہی سخت قسم کا بجٹ آیا ہے, تھوڑے کہیں کٹس ہیں, کہیں پہ کچھ چیزیں مینیج بھی کرنے کی کوششیں کی گئی ہیں. عام آدمی بہت زیادہ امیدیں رکھ نہیں پا رہا ہے اس سب سے.
تو آپ کیا دیکھتے ہیں پھر اس سیناریو کو سارے کے سارے؟ نہیں ابھی دیکھیں بجٹ میں انشاءاللہ بہتری آئے گی اور عوام کو وہ فائدہ پہنچے گا، کیونکہ پٹرول کی بھی قیمت انشاءاللہ بہت نیچے آنے والا ہے، وہ کم ہو جائے گا، تو اس کے ذریعے تمام چیزوں پہ وہ اثر انداز ہوگا، بالکل یہ مہنگائی بھی وہ کم ہوگی، یہ آپ تو بالکل پٹرول کے ٹھیک ریٹ کہہ کم رہے ہوگا، ہیں، پٹرول کے ریٹس کم ہوتے ہیں تو مہنگائی انشاءاللہ پر میں فرق کم ہو پڑتا جائے ہے۔ گا، بالکل فرق پڑے گا جی۔ تو پھر یہ بتائیے وہ جب انٹرنیشنل مارکیٹس میں پٹرول کم ہوتا ہے تو پھر یہاں پر کم کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ نہیں یہ تو اور میں خیر آپ سے بات کر رہی ہوں تب کی نہیں جب ایران کے معاملات اور امریکہ کے معاملات، یہ جنگ والی سچویشن تھی، میں تو اس سے بھی پہلے سے پوچھ رہی ہوں آپ سے نہیں کہ انٹرنیشنل مارکیٹس میں اگر پٹرول پرائس نیچے بھی چلے جائے پاکستان میں نہیں جا رہا ہوتا۔ نہیں پاکستان دیکھیں نا اپنے اس کو رکھتے ہوئے جو جتنا وہ کم کر سکتے ہیں، حکومت چاہتی کہ وہ کم سے کم ہو، لیکن ملک کو بھی وہ چلانا ہے، اس حوالے سے ان کو سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کرتی ہے حکومت جو ہے، اور عوام کے لیے جو بہتر ہوگا وہی فیصلہ کریں۔ اچھا دیکھیے، یہ جو سخت اور بہتر فیصلوں کی بات ہے، مجھے ایک میم یاد آ گیا، آپ نے بھی دیکھا ہی ہوگا، میں چاہتی ہوں آپ کا ریاکشن اس کے اوپر لوں۔ وزیر اعظم صاحب بہت دل سے بات کرتے ہیں، تو جب وہ کہتے ہیں نا کہ یہ کڑوا گھونٹ پینا پڑے گا اور یہ بہت بڑا پتھر ہے جو ہمیں اپنے کلیجے پہ رکھنا پڑے گا مہنگائی کے تدارک کے لیے اور دیگر معاملات کے لیے، اس کے اوپر سوشل میڈیا میں نا میمز آتے ہیں، ہنسی بہت آتی ہے، اور اگر کوئی پی ایم ایل این سے نہیں ہے وہ تو پھر ظاہر ہے وہ اس کو اس طرح سے اسپریڈ کرے گا۔ خود پی ایم ایل این اس کو کیسے دیکھتی ہے؟ مسلم لیگ نون خود کیسے دیکھتی ہے اس طرح کے میمز کو؟ نہیں دیکھیں اس چیز کو، جو ملک کے حالات ہوئے تھے پچھلے دنوں میں، ایران امریکہ کی جنگ کے صورتحال میں پاکستان کا جو کردار رہا میاں صاحب کا، خاص کر کے عاصم منیر صاحب کا، ملک کو بچانے کے لیے، تاکہ جنگ اگر وہ چھڑ جاتی تو یہ مہنگائی پتہ نہیں کہاں پہنچتا، پٹرول ملنا بھی بہت مشکل ہو جاتا، لیکن اس میں کریڈٹ جاتا ہمارا یہ چیف جو عاصم منیر صاحب، فیلڈ مارشل شہباز سید شریف عاصم صاحب کو، منیر۔ جی کہ انہوں نے اچھا کردار ادا کیا اس جنگ کو روکنے میں، اور جس کی وجہ سے ہم سمجھتا ہوں ہمارا ملک بھی یہ بچا، ورنہ یہ ورلڈ وار کی طرف یہ جاتا ملک، یہ دنیا بھر کے امن کے لیے کام کیا پاکستان نے، بالکل۔ اور اگر کوئی پاکستان کا ایک نام نہ لکھے اپنی پوسٹ میں اور اپنے اخبارات میں، تبھی بھی یہ تو اب کہا جا رہا ہے کہ بھائی یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے جو پاکستان کے حصے میں آئی ہے نا؟ بالکل دیکھیں نا، یہ پاکستان کا نام اونچا ہوا ہے، اس کو رکوانے میں پاکستانی جہاں بھی جس ملک میں جا رہے ہیں بڑے اچھے نگاہ سے لوگ دیکھ رہے ہیں، بڑی عزت کر رہے ہیں ان کی، کہ پاکستانیوں نے اچھا کردار ادا کیا اس پورے جنگ میں، اس ملک کا کردار سب سے بہتر رہا، سب سے اچھا رہا۔ اور آپ نہیں سمجھتے کہ اب وقت یہ آ گیا ہے اور یہ بہت ضروری ہے، ایک بہت بڑا موقع ہے جو پاکستان کو ملا ہے، ہم نے جو کچھ عالمی سطح پر کیا وہ ٹرانسلیٹ ہونا چاہیے ملکی سطح کے اوپر بھی، اور خاص طور پر شہری سطح پر، کہ جب ہم اتنے دنیا بھر میں جھنڈے گاڑ رہے ہیں تو پھر ہم اپنی شہروں کو، اپنے گاؤں کو، اپنے گوٹ کو، ان کو بھی ویسے ڈیولپ کریں، ہمیں اسے ایک اپرچونٹی کے طور پہ لینا چاہیے۔ انشاءاللہ ہوگا، 2-3-4 مہینے بعد آپ دیکھیں گے ملک کے اندر اچھی ترقی آئے گی، کاروبار بھی ہوگا، بزنس بھی کھلیں گے، اور یہ ترقی بھی کرے گا اس ملک۔ 3-4 مہینے کے بعد آپ خود دیکھ لیں گے ملک کتنا آگے جائے گا۔ میں پوچھ لوں گی 3-4 مہینے کے ٹھیک ہے، بعد۔ بالکل۔ اچھا یہ بتائیے، آج کل تو ہم کسی سے بھی کہتے ہیں کہ بھائی یہ بتاؤ تم نے یہ مسئلہ کیوں نہیں حل کیا، کراچی کے حالات ایسے کیوں ہیں، سندھ کے دیگر حصوں میں اندر چلے جائیں آپ، انٹیریئر سندھ میں، حیدرآباد سے آگے نکلیں تو بڑے مسائل بھی ہیں، بڑی خوبصورت سینری بھی ہے، لیکن ساتھ میں بڑے مسائل بھی ہیں۔ جب ہم پوچھتے ہیں نا مختلف پولیٹیکل پارٹیز سے کہ یہ سب کچھ بھائی آپ نے ٹھیک کیوں نہیں کیا، تو وہ ہمیں سیدھا سیدھا کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں ووٹ ملے گا تو ہم کام کریں گے۔ کیا پی ایم ایل این کی بھی یہی سوچ ہے کہ ووٹ ہوگا تو کام ہوگا، ورنہ رہتے رہو 80 سال پیچھے؟ نہیں دیکھیں، پی ایم ایل این کی یہ سوچ نہیں ہے، اگر یہ سوچ ہوتی تو میاں صاحب نے ایک منصوبہ دیا تھا، یہ گرین لائن بس کا، یہ سرجانی سے یہ ٹاور تک کا K4 منصوبہ دیا تھا، تو یہ سوچ نہیں، اگر یہ سوچ ہوتی تو یہ منصوبہ وہ کیوں دیتے ہیں یہاں پہ؟ اور ان کے بھی خواہش ہے کہ ہم اس شہر میں کام کریں میاں صاحب کی، اور لیکن یہاں پہ کوئی ایسی حکومت آئے جو کہ کام کرنے کے موڈ میں ہو، فنڈ تو لے لیتے ہیں، یہ اسی حکومت نہیں کرتی کام۔ تو 2-4 مہینے کی بات ابھی آپ نے کی، آپ مہنگائی کے اعتبار سے بات کر رہے ہیں، ڈیولپمنٹ کے اعتبار سے بات کر رہے ہیں، میں آپ سے اس لحاظ سے بھی پوچھ رہی ہوں، 2-4 مہینے یا چلیے یہی سال ایسا ہوگا کہ اب تو میاں صاحب اتنے کم لوگوں سے ملتے ہیں کہ ہم نواز شریف صاحب کو دیکھیں گے کہ وہ کراچی آئے،
وہ آ کر یہاں پر میٹنگز کنڈکٹ کریں, یہاں پبلک گیدرنگز میں جائیں, لوگوں سے ملیں, ینگسٹرز سے ملیں, نوجوانوں سے ملیں, اسٹوڈنٹس سے ملیں, بزنس کمیونٹیز سے ملیں. جی آئیں گے میاں صاحب, بالکل آئیں گے کراچی, انشاءاللہ ان کا ہے پلان کراچی آنے کا, آگے سب سے ملیں گے بھی, اور جو بھی یہاں کے لوگوں کا یہ مشورہ ہوگا انشاءاللہ اس کو دیکھتے ہوئے وہ کام بھی کریں گے ترقی کے لیے. ہو سکتا ہے کہ یہ فنڈ بھی یہاں پہ دیں اپنے طور پہ یہاں پہ, تاکہ شہر میں کام ہو. پی ایم ایل این اپنے طور پر شہر میں کام کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہے, بالکل تیار ہے, اسٹریٹجی کے ساتھ آئیں گے. بالکل بالکل. میاں صاحب تو دیکھیں, میاں صاحب کی پہلی ترجیح یہ ترقی. آپ نے دیکھا کہ ان کے دور میں موٹر وے وغیرہ جتنے بھی بنے ان کے دور میں کام ہوا ہے پورے پاکستان کے اندر, تو ان کی ہمیشہ خواہش ہوتی ہے ملک کی ترقی کرے, اور انہوں نے ترقی کے لیے جس طریقے سے مریم کو انہوں نے کام کا موقع دیا, سمجھاتے رہے تو ان کو بتاتے رہے کس انداز میں کام کرنا, اسی طریقے سے ان کے ٹریک پہ وہ کام کر رہی ہے. آپ دیکھ لیں یہ پنجاب کو دیکھ لیں, تو انشاءاللہ سندھ میں بھی امید ہے, اور جہاں کے لوگ جس طریقے سے شامل ہو رہے ہیں خاص کر کے ہماری پارٹی میں, تو امید ہے کہ آئندہ آنے والے دور میں ہم اس شہر سے بھاری اکثریت سے یہ جیتیں گے, اور یہ شہر آپ دیکھیں گے پھر کس طریقے سے کام کرتا ہے. اور ملیر پی ایم ایل این کا گڑھ بن سکتا ہے, انشاءاللہ ہے, اور یہ بنے گا, بالکل بنے گا, اور وہاں کے عوام کے, وہاں کے شہریوں کے مسائل حل ہوں گے, بالکل حل ہوں گے, 100% حل ہوں گے. اور وہاں کے جو دیکھیے پانی کے اوپر اور انفراسٹرکچر کے اوپر تو ہم نے بات کی, ساتھ کے ساتھ تھوڑا سا لا اینڈ آرڈر کے بارے میں بتایا. اب بتائیے نا, اس کو کون دیکھے, یہ مسائل کون حل کرے؟ پیپلز پارٹی کا تو کہنا ہے کہ لا اینڈ آرڈر بالکل ٹھیک ہو چکا ہے, بڑی حد تک بڑے حالات جو ہے نا وہ قابو میں ہے. لا اینڈ آرڈر تقریباً ہے, بہتر ہے, لیکن کچھ جیسے منشیات فروش یا موبائل چھیننا, اس کی چھوٹی چھوٹی وارداتیں تو چل نہیں ہے. یہ تو ہیں, یہ تو خیر اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے, پولیس کو توجہ دینے کی ضرورت ہے, کیونکہ منشیات تو کھلے عام بک رہا ہے, ٹھیک ہے نا. آپ دیکھ لیں یہ ماوا گٹکا, یہ چیزیں جو ہے اس پہ حالانکہ گورنمنٹ نے سختی کی ہوئی ہے, اس کے باوجود کسی نہ کسی طریقے سے چھپ کر کے وہ لوگ بیچ رہے ہیں, بالکل کر رہے ہیں, یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور موبائل چھیننا, چھوٹی موٹی یہ ڈکیتی یہ بھی ہو رہی ہے. تو پولیس کو تھوڑی سی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, کہ پولیس کا نظام ٹھیک ہو اور اس پہ اچھے طریقے سے ورک کریں جب جا کے. اور بزنس کرنا کراچی میں آسان ہے فی زمانہ؟ بہتر ہوئی ہیں چیزیں؟ کافی بہتر ہوئی ہیں انشاءاللہ. آنے والا میں بتا رہا ہوں 4-6 مہینے میں خود دیکھیں گے شہر بہتر ہوگا, اور بہتر ڈیڈ لائن بڑھ کیسے گیا؟ 2 سے 4 یہ بیٹھے 2 سے 4 پہ چلے گئے. یہ سال کے اندر ہی اللہ نے چاہا تو کافی بہتری, اور اب ہم سال پہ چلے گئے. نہیں, یہ سال جو 2026 چل رہا ہے 5-6 مہینے کے اندر آپ دیکھ لیں گے انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا, میں آپ سے یہ پوچھ رہی تھی کہ تاجر کے حالات کیسے اور بزنس کرنا آسان کتنا. میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ کیا کراچی کا تاجر, ویسے تو دیکھیے ٹیکس پاکستان بھر میں سب سے زیادہ کراچی کا تاجر دیتا ہے, یہ فیکٹ ہے, ایسے ہی ہے, اور کہیں کہیں بہتری کی بھی گنجائش ہے. مطلب ابھی بھی کہیں کہیں پر ٹیکس لاگو ہوتا ہے, دیا نہیں جاتا, یہ بھی ہے. جو ٹیکس دے رہے ہیں ویسے سہولت نہیں پا رہے ہیں, ایسا بھی ہے. اس پہ تھوڑی ورکنگ ہے آپ کی؟ نہیں, اس پہ دیکھیں نا, اس پہ ورکنگ کیا ہے, اس پہ ٹیکس تو دے رہے ہیں لوگ, لیکن واقعی ان کو سہولت نہیں مل پا رہی ہے جتنی ملنی چاہیے ان کو, کیونکہ تھوڑا سا نظام خراب ہے یہاں کا, خراب, وہ کرپٹ نظام ہے, بے کر رشوت دی ہوئے کوئی کام نہیں ہوتا. آپ سیدھے کام بھی کروانے جائیں, جب تک آپ رشوت نہیں دیں گے تو نہیں ہوتا کام. تو یہ کلچر ختم ہونا چاہیے. رشوت کلچر جو ہے بہت زیادہ ہے سندھ کے اندر, بہت زیادہ ہے. کیسے ہو پائے گا؟ سزا دیں, رشوت جو لیتا ہوا پکڑا جائے, نوکری سے نکالا جائے, ڈسمس کیا جائے, جب جا کے ٹھیک ہوگا. یہ رشوت کا نظام تو کھلے عام ہے شہر کے اندر. آپ کسی ادارے میں چلے جائیں, جائز کام کروانے جائیں, جب تک آپ کچھ نہ کچھ دیں گے نہیں آپ کا کام نہیں ہوگا. اوپر سے جب تک ٹھیک نہیں ہوگا. اوپر والوں سے آپ کی کیا مراد ہے سندھ بھر میں؟ جو بڑے لوگ بیٹھے ہیں اوپر, منسٹر وغیرہ, جب تک وہ ٹھیک نہیں کریں, اس چیز کو ٹھیک نہیں کرنا چاہیں, تو کہاں سے ٹھیک ہوگا؟ 1-2 منسٹرز بھی آپ کو ایسے نہیں لگتے کہ جو تھوڑے سے ایماندار ہوں؟ نہیں, کوئی نہیں, کوئی ایک نہیں, کوئی نہیں. آپ کسی ادارے میں چلے جائیں سندھ کے, بغیر رشوت کے آپ وہ کام کر کے مجھے دکھا دیں, کسی ادارے میں جائیں. اور ٹرانسپورٹ سہولتیں ناکافی, ٹرانسپورٹ نہ ہونے کے برابر, اور ٹریفک جام, یہ ہے کراچی میں اگر آپ ایک نگاہ دوڑائیں تو. ٹریفک کا نظام خود یہ ٹھیک نہیں کر پا رہے ہیں. نااہلی ہے, نالائقی ہے, نااہلی ہے, نیت نہیں ہے, نااہلی ہے.
دیکھیں نا ٹریفک والے آپ روڈ پہ جائیں وہ کھڑے ہوتے ہیں آرام سے, کوئی رانگ سائڈ جا رہا ہے, کوئی وہ غلط جا رہا ہے, کوئی سروکار نہیں ہے. اگر ان کو روک کر کے پیسے لینے کا موڈ ہو تو ان کو روکیں گے, ورنہ کوئی کسی بھی طریقے سے جا رہا تو جائے, کوئی ان کو وہ نہیں, فکر نہیں ہے. اور آپ کا جانا ہوا اندرون سندھ کا بھی؟ جی جی بالکل جانا آپ ہوتا ہے, بالکل جانا ہوتا ہے. وہاں کے مسائل آپ نے کیا دیکھے؟ وہاں بھی سیم مسائل ہے, وہاں بھی مسائل ایسے ہی ہے. ہاسپٹل کا نظام دیکھ لیں, اسکول دیکھ لیں, وہاں بھی ٹھیک نہیں ہے. اور مجموعی طور سے اب تو دیکھیے پنجاب میں بھی کافی کچھ ہو رہا ہے, کافی چیزیں چینج ہوتی جا رہی ہیں. وہاں پر بھی دیکھیے سستی اور معیاری تعلیم جو ہے نا بڑی مشکل ہوتی جا رہی ہے لوگوں کے لیے اچیو کرنی. کراچی میں کیسا دیکھتے ہیں آپ؟ سندھ میں مجموعی طور سے تعلیمی نظام کیسا دیکھتے ہیں آپ؟ میاں صاحب نے میرا خیال کیا ہر ڈسٹرکٹ میں ایک ایک جو ہے, کراچی میں بھی 4 یا 5, ابھی فی الحال انہوں نے اورنگی ٹاؤن میں کیا ہے, یہ ملیر میں بھی ایک دے رہے ہیں. کہ اس طریقے سے ہر ڈسٹرکٹ میں دانش اسکول جو کریں گے تو اس سے تعلیم لوگوں کو فائدہ ہو, خاص کر یہ غریب طبقے کو زیادہ فائدہ ہو اس سے. یہ تو دیکھیے بالکل اس میں کوئی دو رائے ہی نہیں ہے کہ جیسا لاہور ہے ویسا کراچی ہے ہی نہیں. کراچی میں آپ موبائل چھپاتے ہوئے جاتے ہیں, لاہور میں آپ ایزیلی میپس دیکھتے ہوئے, چاہے آپ اپنی گاڑی میں ہو چاہے پیدل ہو, خاتون ہو حضرت ہو, بہت سیکیور ہو کر کے آپ جاتے ہیں, گھومتے ہیں. یہ ایک بہت اچھی بات ہے. کوئی کمپیریزن نہیں ہے دونوں شہروں کا. لاہور اتنا زیادہ بہتر ہے ہر لحاظ سے, بہت بڑی حد تک. لیکن جیسا لاہور ہے, کیا پنجاب کے دیگر شہر بھی ویسے ہیں؟ بالکل ہیں. آپ ملتان چلے جائیں, ملتان اچھا, گجرانوالہ, پنڈی, جہاں بھی چلے جائیں آپ دیکھیں وہاں پہ سارے شہر بہتر ہیں. لیکن یہاں پہ کراچی کی نسبت تو بہتر ہے. یہاں پہ سفارشی نظام ہے. پولیس, ایس ایچ او, ڈی ایس پی, ایس پی جتنے بھی لگتے ہیں سفارش کی بنیاد لگتے ہیں, یہ قابلیت کی بنیاد پہ نہیں لگتے ہیں. ان کو پتہ ہے فلاں وزیر کا میرے سر پہ ہاتھ ہے, مجھے کوئی ہٹا نہیں سکتا, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو جب تک وہاں پہ دیکھیں نظام یہ ہے کہ ایف آئی آر ایک کٹتی ہے تو سی ایم ہاؤس میں ایک سیل بنا ہوا پنجاب میں, ایف آئی آر وہاں جاتی ہے, وہاں سی ایم ہاؤس میں روزانہ اس ایف آئی آر پہ پوچھتے بھائی اس پہ کیا کارروائی ہوئی. یہاں پہ وہ نظام ہے, ایف آئی آر کٹ گئی, پولیس کام کرے نہیں کرے, پوچھے نہیں پوچھے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو جب تک سختی نہیں ہوگی, نظام قابل لوگ نہیں آئیں گے اب اپنی سیٹوں پہ ایمانداری سے کام کریں گے, پھر نظام ٹھیک ہوگا. ویسے نظام ٹھیک نہیں ہو سکتا. اور وہاں پر یہ چیزیں میک شور کی جاتی ہیں, اس لیے وہاں بہتری ہے. بالکل. وہاں دیکھیں نا ایف آئی آر کٹنے کے بعد سی ایم ہاؤس جاتی ہے, اس کی ایک کاپی, جس تھانے میں ایف آئی آر کٹے گی اس کی ایک کاپی سی ایم ہاؤس جاتی ہے. پھر وہاں ایک صاحب بیٹھے ہو تو روزانہ کی بنیاد پہ پوچھتے ہیں بھائی اس پہ کیا کارروائی, کیا اس ایف آئی آر کی, بندے پکڑے گئے نہیں گئے, کیا ہوا ہے, اس کی جواب طلبی ہوتی. یہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور یہاں جو تھوڑا سا کام جس کو پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے ہم اچھا خاصا کام کر رہے ہیں, شہری دیکھیں تو صحیح, تو یہ جو تھوڑا سا کچھ دکھائی دے رہا ہے یہ اچانک سے کیا ہوا؟ نہیں, وہ چاہ رہے ہیں شہر کو ٹھیک کرنا لیکن نہیں کر پا رہے ہیں. لیکن اصل بنیادی مسئلہ جو ہوتا ہے علاقے کا, پانی کا نظام ہے, سیوریج کا نظام ہے, کچرے کا نظام ہے, وہ یہ ٹھیک نہیں کر پا رہے. اگر شہر میں 1-2 روڈ بنا دیں, 1-2 پارک بنا دیں تو اس سے کوئی عام جو لوگ ہوتے ہیں اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. میں ایک علاقے میں رہ رہا ہوں, اس علاقے میں گندگی ہے, سیوریج کا نظام ٹھیک نہیں, صفائی کا نظام ٹھیک نہیں, تو ہمیں آپ شہر میں روڈ بنا کے دیں تو تمہارے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے. جب تک گلی محلے میں آپ نہیں کام کریں گے تو کیسے کام ہوگا؟ اور سیاست کا بھی ایک طرح سے کہا جائے تو یہی فارمولا ہے کہ گلی محلے میں کام کریں گے تو لوگوں کے دلوں میں رہیں گے. اور یہ ایک ڈسکنیکٹ ہے. آپ جا کے کسی بھی علاقے میں چلے جائیں کہ آپ کراچی کے, آپ دیکھ لیں صورتحال کیا ہے, آپ خود جائیں وزٹ کریں پورے کراچی میں, جگہ جگہ کچرے کا ڈھیر ملے گا آپ کو. یہ نظام کون ٹھیک کرے گا؟ یہ میئر کی ذمہ داری, سندھ حکومت کی ذمہ داری, نہیں کر پا رہی, کر نہیں پا رہے. اور چیک نہیں ہے ان کے, چیک میں بیلنس نہیں, پوچھتے نہیں ہیں, بس ٹھیک ہے ٹھیکہ دے دیا, وہ کام کرے نہیں کرے, ان کو وہ فرق نہیں پڑتا, پرواہ نہیں ہے ان کو. اور یہی سب سے بڑی اڑچن ہے. جب تک پوچھ گچھ نہیں کریں گے, بھائی افسر ہے یہ کام نہیں کر رہا اس کو ہٹاؤ, یہ ہٹا بھی نہیں سکتے کسی کو. کسی ایم این اے کا فون آ جائے گا, کسی ایم پی اے کا فون آ جائے گا, کسی اور کا فون آ جائے گا, کسی افسر کو ہٹا بھی نہیں سکتے. یہ کنڈیشن ہے. سندھ حکومت میں یا واٹر بورڈ میں یا کے ایم سی میں جو افسران بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اگر میئر صاحب ہٹانا بھی چاہے تو نہیں ہٹا سکتے. یہ کنڈیشن, میئر صاحب خود نہیں ہٹا سکتے. ان کی کمپلین آ جائے, 10 کمپلین آ جائے, لیکن بولے اچھا یار دیکھتے ہیں کرتے ہیں, لیکن ہٹا نہیں سکتے وہ. تو پھر تو کوئی امید ہی نہ رکھی جائے. یہی ہے نا صورتحال.
شہر جو خراب ہو رہا ہے اسی بنیاد پہ ہو رہا ہے کہ نااہل لوگ آ کر کے سیٹوں پہ بیٹھ گئے یہاں نہیں ہو رہا کام, اور وہ جائیں گے بھی نہیں, وہ جائیں گے بھی نہیں. وہ کسی ایم این اے کا رشتہ دار ہے, کسی ایم پی اے کا رشتہ دار ہے, کسی کا اور کا رشتہ دار ہے, بیٹھے ہوئے. پھر شہری کہاں جائیں؟ اگر کسی رائٹ فورم پر شکایت اٹھانا چاہیں تو کیا کریں؟ کوئی فرق نہیں. دیکھیں آپ آواز بھی اٹھائیں, کوئی فرق نہیں پڑے گا ان کی صحت پہ. پوچھنے والے بھی وہی لوگ ہیں. تو کوئی شکایت نہیں کی جا سکتی؟ نہیں, کر کے ہم تھک چکے, کر کے بول کے تھک چکے. نہیں ہوتا, کچھ بھی نہیں ہوتا. اور آپ کو لگتا ہے ڈیجیٹل میڈیا ایک طاقت ہے, اگر اس کے تھرو کچھ کیا جائے تو؟ دیکھیں ہو سکتا ہے اللہ کرے بہتری آ جائے آپ کی آواز سے, اور آپ کی اس سے تو بہتر آ جائے تو پھر اچھی بات ہے. چھوڑ دیں یوٹیوب پر بھی ٹیکس لگا ہے, ان پلیٹ فارمز پر بھی ٹیکس لگایا جا رہا ہے, جس کو کہا جا رہا ہے چھوٹی شرح ہے, لیکن جو ٹیکس دیتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے کہ کتنی چھوٹی شرح ہے یہ, کتنا تھوڑا سا ہے, اور امپیکٹ کیا ہے اس کا. ایک سیدھا سا سوال یہ ہے کہ آپ کس سے سوال کریں گے اگر وہ آپ کا اتحادی ہوگا؟ آپ کیسے پوچھ پائیں گے؟ یہ پورے پاکستان میں ہو رہا ہے. کیا میرا بھروسہ جس پولیٹیکل پارٹی کے اوپر ہے اور جس کی شکایت میں آپ کے پاس, چلیے میں اس کو اور سیدھا کرتی ہوں, آپ پی ایم ایل این سے ہیں, میں پیپلز پارٹی کی شکایت آپ سے کرنا چاہتی ہوں, میں کر ہی نہیں سکتی کیونکہ کہیں نہ کہیں وہ لوگ آپ کے اتحادی ہیں. اب بتائیے کیا کروں؟ اس پالیٹکس کو میں کیا نام دوں؟ نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں ساتھ مل کے وہ چلنا پڑتا ہے, نہ چاہتے مل کے چلنا پڑتا ہے, کیونکہ کچھ ہے مجبوریاں. چلیے اس نہ چاہتے ہوئے ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں آپ لوگ کچھ ایڈریس کر دیں پبلک کے پرابلمس کو بھی. نہیں, ہم تو کر رہے, کوشش کر رہے, شور بھی کرتے ہیں, لیکن نہیں ہو پا رہا نا, آواز نہیں پا رہا. یہ کہ ہم یہی آپ کی طرف سے لوگوں سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ ایک دفعہ نواز شریف کے کینڈیڈیٹ کو اس شہر سے ووٹ دیں, اور پھر دیکھیں شہر انشاءاللہ کس طریقے سے تیزی سے بدلے گا. بالکل جیسے لاہور آپ لوگ نے بالکل بنایا, ویسے بدلے گا انشاءاللہ, جیسے ملتان بنایا, جیسے فیصل آباد بنایا, ویسے کراچی, حیدرآباد اسی طریقے سے بنے گا, اسی طریقے سے بنے گا. اتنا ہی اچھا لا اینڈ آرڈر ہوگا, بالکل ہوگا. آپ دیکھ لیں گے انشاءاللہ, کیونکہ میاں صاحب ایک ایک چیز پہ یہ فوکس رکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں. میاں دے نعرے یہاں بھی بچیں گے انشاءاللہ. اور اس لحاظ سے آپ نے چیزوں کو دیکھا کہ بھائی ایک کلچر ہے, ایک زبان ہے, تو تھوڑا سا اس میں بھی کوئی ایک دو آپ لوگوں نے چیزیں سوچ کے رکھی ہو, بھائی کراچی کے لحاظ سے یہ نعرہ ہم لگائیں گے, یہ نعرہ جو ہے نا شیر کو لے کر ہم پی ایم ایل این کا لے کر آئیں گے, کچھ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں؟ نہیں, کام دیکھیں نا, کام شیر کو لے کے آئیں گے, لوگ کام کو دیکھ رہے ہیں, پنجاب کو دیکھ رہے ہیں, ترقی جس طرح کر رہا ہے پنجاب, اس کو دیکھتے ہوئے لوگ اس شہر کے ووٹ دینا چاہ رہے ہیں. ووٹ کام پر ملے گا, بالکل ملے گا, لیکن نعرے بھی بنتے ہیں, گانے بھی بنتے ہیں, جلسے بھی ہوتے ہیں, ریلیز بھی ہوتی ہے. میاں صاحب جب آئیں گے کراچی تو آپ دیکھ لیں گے, سب ہوگا, ریلی بھی نکلے گی, نعرے بھی لگیں گے, سب کچھ ہوگا انشاءاللہ. آپ خود دیکھیں شہر سے لوگ کس طریقے سے نکلیں گے. بالکل انشاءاللہ. چلیے, بہت اچھا لگا آپ سے مل کے, بہت اچھا لگا. پی ایم ایل این کا یہ نیا سا تعارف ہے, دیکھتے ہیں آگے آپ لوگ کیا کرتے ہیں, ہماری نظر ہے. بہت شکریہ.